progressive journalism. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. मुस्लिह कौम की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो हर मौके पर, चाहे वो दरिया में मौज तलातुम का मामला हो या इंसानी ज़िंदगी में कई सारी अड़चनें, लेकिन वो हर मौके पर अपने कौम के तईं संजीदा रहता है, अपने कौम के फलाह व बका के लिए सोचता रहता है और इसी सोच का नतीजा होता है कि वो कौम आज नहीं तो कल मुस्तक़बिल करीब में या मुस्तक़बिल बईद में वो कौम तरक्की की तरफ गामज़न हो जाती है। डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब की शख्सियत ऐसी ही है कि इतने तलातुम के बावजूद, इतनी अफवाहें, इतने इल्ज़ामात और इतनी बेकार की बातों के बावजूद इन्होंने ये ठान लिया है कि अपने कौम को आगे लेकर चलना है। अमानत बैंक के ताल्लुक़ से जितनी भी बातें हुईं और आवाम के दरमियान जितनी अफवाहें फैलाई गईं, यकीनी तौर पर बहैसियत इंसान के बशर तकाज़ा बशरिया के मुताबिक तकलीफ़ तो ज़रूर पहुंची होगी, लेकिन इन्होंने उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को अपने हौसले पर गालिब नहीं आने दिया, जिसका नतीजा है कि आज अमानत बैंक के ताल्लुक़ से वो वही सोच रहे हैं जो आज से 25 साल 30 साल पहले सोचा था कि कौम के इस असासे को, कौम के इस इदारे को हमें बचाना है, किसी भी सूरत में बचाना है। गुज़श्ता एपिसोड में डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब ने अपनी तमाम जो गुज़री हैं उन बातों की जानिब तवज्जो दिलाई और जहाँ से जो गलतियाँ हुई हैं उनकी निशानदेही भी की और ये बताने की भी कोशिश की कि यकीनन हमारे खैर ख़वाहों ने हमारे साथ अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है, उनके एहसानात हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो कुछ अच्छा नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि आज कौम का बहुत बड़ा इदारा आज कहीं न कहीं बहुत नीचे चला गया है। जो ख्वाब देखा था बरसों पहले, उस ख्वाब की ताबीर आज भी नहीं मिल सकी है। लेकिन इसके बावजूद उम्मत मुहम्मदिया से, लोगों से, इन्हीं फर्जंदान तौहीद से उम्मीद है कि वो हमारे इस जज्बे की कदर करेंगे और इस इदारे को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब की किताब मेरी यादें का हम बार बार तज़किरा कर रहे हैं। दरअसल ये वो बातें हम लोग जो तज़किरा कर रहे हैं, उन तमाम बातों का तज़किरा डॉक्टर साहब ने और तफसीलन, पूरे तफसील के साथ अपनी किताब में लिखी हैं और उसी पर हम लोग मुख्तलिफ़ सवालात और नाज़रीन के सवालात के साथ डॉक्टर साहब से कुछ बातें चाह रहे हैं कि ताकि उसमें मज़ीद वज़ाहत हो जाए। लेकिन अमानत बैंक के ताल्लुक़ से जो इन्होंने एक हेडिंग बानी थी, उसमें लिखा था कि अमानत बैंक की हकीकी दास्तान है इनकी, जो इन्होंने समझा, जो उन्होंने बूझा, जो उम्मत के लिए फ़िक्रमंदी रही, वो उन्होंने पूरी तफसीर के साथ पेश की है। इस चैप्टर के आखिर में जो तकरीबन 2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है, मैं चाहता हूँ कि इस किताब को मिनवान, उस पैराग्राफ को, 2 पैराग्राफ को मिनवान नाज़रीन के सामने रखूँ ताकि उनके अंदर भी एक वो जज्बा पैदा हो जो जज्बा एक कौम के मुस्लिह के अंदर पैदा होता है, और वो कौम के मुस्लिह हज़ारों गालियाँ देने के बावजूद वो किस तरह अपनी कौम के लिए सोचता रहता है। मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन के अंदर भी वही जज्बा पैदा हो ताकि मसाइल उम्मत मुस्लिमा के हल होते रहें और आइंदा की जो बातें हों उस पर वो पूरे तौर पर करामद होते रहें। तो डॉक्टर साहब ने अपनी किताब मेरी यादें के सफ़ा नंबर 81 पर उन्होंने लिखा है कि अमानत बैंक और दीगर ऐसे इदारों की कहानी के पेश नज़र मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की जानिब से चलाए जाने वाले इदारे नाकाम इसलिए होते हैं कि मुस्लिम क़यादत इंतहाई कमज़ोर है। बहरान के वक्त एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे को तबाह करने में लग जाते हैं। गुस्सा, बेकार की अना और
غیر مہذب رویہ آڑے آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ قوم ملت کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ محض قومی اہمیت کے حامل ادارے اس لیے نہیں بنا پاتے کہ ان کے اندر انانیت آ جاتی ہے، حسد، جلن کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو اداروں کو لے ڈوبتے ہیں۔ امانت بینک ایک مثال ہے کہ کس طرح 25 برسوں تک قدم بقدم آگے بڑھنے والا یہ بینک، جس کی شہرت دور دور تک تھی، تباہ کر دیا گیا۔ میں نے اپنی زندگی کے 25 برس اسے پروان چڑھانے میں لگا دیے، اس لیے کہ ہماری قوم کو ایسے ایک بینک کی اشد ضرورت تھی جس سے ہزاروں افراد کو فائدہ پہنچا، لیکن قوم اور خود بینک کے اندر موجود ناشکروں اور اقتدار کے بھوکوں نے بینک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ ان کی مکاریوں نے ایک ایسے ادارے کا وجود تقریباً ختم کر ڈالا جو ہوتا تو آج ملک کے سب سے بڑے اربن کوآپریٹو بینکوں میں سے ایک ہوتا۔ بینک کی کہانی مسلمانوں کو اور ان کو جو قوم کے لیڈر کہلاتے ہیں بہت سارے سبق سکھاتی ہے۔ وہ لیڈر جنہیں قوم ملت کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، اس قسم کی قیادت اگر ہو تو پھر اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے آخر میں جو سوال کھڑا کیا ہے وہ یقیناً تمام لوگوں کے لیے، نہ صرف جو موجودہ وقت میں مسلمان ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ سوال ہے جس کے جواب کی تلاش بہت ضروری ہے، تاکہ اگر مستقبل میں اس طرح کا قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت میں کیا کرنے ہوں گے؟ کیا وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو پرانے دور میں اپنایا گیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں کہ آپ کی جو کوششیں تھیں اور جو کوششیں ہیں موجودہ وقت میں، جو آپ کے جذبات ہیں، جو آپ کا لگاؤ ہے امانت بینک کو بچانے کا، قوم کا جو ایک اثاثہ تھا، جو قیمتی اثاثہ تھا، اس کو بچانے کا آج بھی وہ قائم ہے، اور اسی لیے آپ کی پوری کوشش ہے کہ امانت بینک ایک بار پھر ایک لہلہاتا ہوا اور کھیت بن جائے جہاں سے پروڈکٹ، جہاں کی پیداوار تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ڈاکٹر صاحب ایک کتاب تقریباً ہم لوگ کافی آگے نکل چکے ہیں، سوالات آ ہی رہے ہیں، سوالات ہو ہی رہے ہیں، اور اس میں ایک بات جو امانت بینک کے رہتے ہوئے، جہاں پر امانت بینک میں ایک معمولی انٹرسٹ پر لوگوں کو لون دیا جا رہا تھا، لیکن آپ کے ذہن میں وہ ان مسلمانوں کا چہرہ بھی تھا جو مسلمان اپنے اسلام پر پورے طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو موجودہ جو سسٹم ہے سود کا، اس سسٹم سے بہت دور ہوتے ہیں، اور ان کے لیے آپ نے ایک الگ سے امانت بینک میں کچھ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا تھا اور کس طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم مسلمانوں کو اس طرح ہم مالی اعتبار سے مضبوط کر سکتے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ قوم کی بدقسمتی ہے، میں نے سوال اٹھایا ہے، بہت سے سوالات میں اٹھائے ہوں، اگر وہ سوالوں کا جواب ہم نہیں ڈھونڈیں گے تو اللہ کی مدد بھی ہم کو نہیں ملے۔ جی، اور یہ سب اس کے سوالات بھی کیا ہوں، جوابات بھی نہیں۔ الحمدللہ میری دوسری کتاب ہندوستانی مسلمان لائے عمل، کتاب منظر عام پہ آ گئی ہے، اس میں بہت سے سوالات بھی اٹھائے ہوں، اس میں لائے عمل بھی۔ یہ جو آپ نے کہا یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں سود کو حرام قرار دیا گیا، اور اللہ کی کتاب یقینی ہے اور سود حرام۔ یہ الگ بات ہے کہ بینکنگ سسٹم یہ وہ بہت تفصیلاً کیا وہ سود ہوتا ہے، بینک ہوتا ہے، اس کا یہ سوال جب سے بینک شروع ہوا ہے۔ میرا سوال جو تھا ہمارے علماء کرام سے، کیا امت کی رہبری صرف یہ کہہ دینے کہ سود حرام ہے، ان کی ذمہ داری ختم ہوگی؟
کیا کبھی سوچا ہے کہ سود کس لیے حرام قرار دیا؟ اللہ کی ذات نے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں کوئی ایک لٹریچر لکھا گیا ہے، عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ سود کس طرح سے حرام ہے چیز ہے. تو سود جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کے وجوہات ہیں، اور اس میں تفصیلاً میں اب جانا نہیں چاہتا، مگر وہ اٹل ہے اللہ کا فیصلہ. فکر میں اب اس کے بعد ہم یہ سوچنا شروع کریں ٹھیک ہے سود حرام ہے، اب مجبور آدمی کیا کرے گا؟ جیسا کہ امانت بینک میں لکھا ہوں کہ وہ ہم گئے دیکھے تو پورے بیچارے اپنا سرمایہ رہن رکھ کے پورا کھو دیا. مرواڑی کے اس میں وہ کہاں جائیں گے؟ ہم نے یہ علماء کرام ہو جو اکابر ہو کیوں ایک آلٹرنیٹو سسٹم کریٹ نہیں کیا؟ میں ان علماء کرام سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آلٹرنیٹو سسٹم بنانا؟ خاموش ہو جانے سے کہ ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ اور اس کی معاش کیسے ملے گی؟ ضرورت پہ قرضہ وہ جائے گا، اب جتنا بھی حرام کو مجبوری میں کیا کرے گا؟ وہ نہ بینک ہے اس کی جہاں جا سکے گا، جہاں اسے سہولت دیتے. اب مجبوراً وہ مارواڑی کے پاس جائے گا، سود کے اوپر سود 20%، 30%، 40%، 50% لے کے اب پوری محنت ان کو کرتے. تو امت نے کبھی بھی سارے ہندوستان ساری دنیا میں اس کے طور پر کم سے 30-40 سال سے اس کے اوپر اسلامک معاشی نظام میں اسلامی معاشی ماہرین نے اس کے اوپر معاشی ماہرین نے توجہ کرنا شروع کہ اسلام کا بھی ایک اقتصادی نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنائیں. تجارت جائز ہے، سود حرام ہے، انڈسٹری محنت کرنا ہے. یہ دیکھیے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، تجارت کو جائز اور سود کا کاروبار حرام. اس کا کیا مطلب؟ تجارت کیسے کرتے ہیں؟ کیپٹل کہاں سے آتا ہے؟ سرمایہ کہاں سے آتا ہے؟ ہر آدمی پیدا ہو کے سرمایہ نہیں پیدا کرتا نا. جی بالکل. سرمایہ اس کو مہیا کرنا، زکوٰۃ کا پیسہ بھی یہ یہاں کہا گیا کہ زکوٰۃ میں سے اگر کوئی ایک چھوٹا موٹا بیپار شروع کرنا ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. کیا ہم نے کوئی انسٹیٹیوشن بنائے ان غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے؟ نہیں بنائے. تو جیسا کہ آپ نے کہا وہ شاید میری مجھے کبھی میں خاموش نہیں ہوا، چاہے منسٹری میں تھا یا پالیٹکس میں ہوں یا سماج میں ہوں، قوم میں کچھ نہ کچھ کرنا تھا، وہ ایک فطرت بن گئی ہے میری. تو ڈاکٹر صاحب جب امانت بینک شروع کرے تو ہم کو ایک انویٹیشن آیا کہ یہ کانفرنس ہے اسلامی بینکنگ کے اوپر. اور اس کے پہلے ڈاکٹر صاحب گئے تھے کہیں پاکستان شہر گئے تھے، وہ کچھ لٹریچر لے کے آئے. ان کو ڈاکٹر صاحب تب سماجی کام میں تھے، ان کو ایک انویٹیشن آیا تھا، وہ وہاں گئے تھے. وہ جا کے اسلامی نظام کے کچھ لٹریچر لے کے آئے، تو انہوں نے وہ مجھے دیا. ان کو تو وہ سب ڈیٹیل کیا بھی ہے وہ میرے دیا. تو میں اس کا جائزہ لیا. نظام اچھا ہے، پہلے بھی مجھے اسی تھے، تو یہ ہو سکتا ہے، اسلامی نظام بن سکتا ہے. اور اسے تو اور پھر ہم ایک اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی، تب ضیاء اللہ خفا کے صدر تھے، وہ اس کو انیگریٹ کرے. بہت سے شاہ فیصل کے بیٹے جو ایک شاہ بیٹے تھے وہ بہت بڑا اس میں کام کر رہے تھے اسلامی بینک. انہوں نے وہ کانفرنس بلائی، میں اور ڈاکٹر صاحب جا کے وہ کانفرنس میں شرکت کیے، تبادلہ خیال کیے. اچھا رہا وہ. اس کے بعد ہم نے آ کے سوچا کہ کوشش کیوں نہیں کرنا کہ ہم ایک ادارہ بنائیں.
اللہ تعالیٰ اسلام صرف ثواب اور گناہ کا ریلیجن نہیں ہے، یہ ایک انسانیت کی رہبری کرتا ہے، اور معاشی مسائل میں بھی اللہ قرآن رہبری کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ایک سوچیں گے اس کو، تو ہم نے بھائی کوشش کر کے ایک کمپنی بنانا، ہم اس کے ایک نظام کے تحت کرنا ہے، ایک کمپنی بنانا چاہیے، کہ فائنینشیل کمپنی، جس کو ہم نے الامین اسلامک فائنانس کارپوریشن رکھا۔ تو اس میں بہت دشواریاں آئی، کوئی کہے کہ نہیں کر سکتے۔ ریزرو بینک نے بھی یہ کہ اسلام کا نام یہ، میں ان سے ریزرو بینک کے لوگوں سے بھی، نان بینکنگ فائنانس کمپنی سے بھی لڑا کہ ہمارا مقصد نہیں، آپ انٹرسٹ کے بغیر کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، نہیں، ہم نان بینکنگ فائنانس کمپنی شروع کریں گے، اور ہمارا مقصد ہمیں لکھیں گے کہ ہم شریعہ کے حساب سے ہم یہ کاروبار چلائیں گے۔ تو یہاں وہ ریجیکشن ہو گیا، تو میں اپیل گیا، اپیل میں نے وہ جو سینٹنس انہوں نے نکال دیا تھا اسے برقرار رکھا، پھر شریعہ کے بیسس پہ ہم کاروبار کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم شروع کیا، چھوٹے سے ایک تجربہ تھا۔ اسلامی بینکنگ میں کیا ہے؟ نہیں، ریزرو بینک نے مان لیا اس کو، ہاں ریزرو بینک شریعہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ وہ جو ہمارا بیلا میں لکھے تھے، وہ کمپنی ریزرو بینک کمپنی لا کی جو رجسٹر، وہ مان لیا۔ تو ہم اس طرح سے کاروبار کرنا شروع کیا، اور میں امانت بینک میں بھی حج ڈپازٹ کر کے رکھا تھا، وہاں بھی شروع کیا تھا کہ اس میں کوئی انٹرسٹ لینا دینا نہیں ہے، تو اس طرح سے وہاں بھی شروع کیا، مگر وہ بینک میں وہ اتنا بڑا نہیں کر سکتے تھے، الگ اسی ادارہ بنا کے ہم یہ تجربہ ہے۔ جی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے مداربہ، شرکت، بہت سے انسٹرومنٹ ہیں اسلامک بینک، اجارہ، یہ طریقے بتائے گئے ہیں، یہ سب یہ قرآن میں بھی ہے، مداربہ، یہ حساب سے ہم، اور یہ دیکھیے یہ المیہ ہے کہ ہم اب جو کمپنیز چلتے ہیں، شیئر ہولڈرز کمپنی ہے، وہ پیور اسلامی طریقہ، یعنی الگ الگ لوگ اپنا سرمایہ، ایک شیئر لیتے ہیں، 10 شیئر لیتے ہیں، 20 شیئر لیتے ہیں، بڑے بڑے کمپنی، ٹاٹا، برلا، کون سے بھی ہے، شیئر سے چلتی ہے، نفع نقصان وہ شیئر ہولڈرز برداشت کرتے ہیں۔ یہ اسلام نے پہلے ہی کانسیپٹ دیا تھا، یہ پہلا کانسیپٹ ہے، وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکے کہ کارپوریٹ سسٹم جو ہے، کارپوریٹ سسٹم ہے، ایک اسلامی سسٹم ہے۔ یہ لوگ سب شیئر ہولڈر کے پیسے سے کرتے ہیں، اور زیادہ بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہی مداربہ ہے۔ تو ہم نے 3-4 انسٹرومنٹ میں شروع کیا، سلولی شروع کیا۔ تو ہم ڈپازٹ لیتے لوگوں سے، سیونگز لیتے، اور کاروبار میں اسے انویسٹ کرتے، یعنی کاروبار کا کیسے ہمارا کاروبار، آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے، 3-4 شرکت ہے، مداربت ہے، یہ سب 3-4 انسٹرومنٹ وہ ہم کر کے، آپ اسلامی بینک کے پاس آتے ہیں کہ میں اس کاروبار میں مجھے سرمایہ ضرورت ہے، تو آپ نے ایمانداری سے بولنا ہے کہ یہ کاروبار میں چلاتا ہوں، ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ میں اس میں اتنا پرافٹ میرے سے کر سکتا ہوں، اتنا پرافٹ میں شیئر کرتا ہوں۔ الگ الگ قرضہ دینے والے کا الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے، وہ آ کے ہمارے پاس، جیسا کہ بینک میں اپریزل ہوتا ہے، ایسا آ کے ان کے پروپوزل دیتے ہیں، خدا نہ کرے وہ کہتے ہیں کہ میں 10% دوں گا، 15% دوں گا پرافٹ کا، نہ کہ پیسے جو لیے ہیں اس کا، 20 بھی ہو سکتا ہے، 30 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہوتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آتے ہیں، اور اگر ہماری جو کاروبار کرتا ہے اس کی کوتاہی سے نہیں، ایک تجارت میں کچھ نقصان ہوا
تو اس کے اوپر کوئی پروفٹ شیئر کرنے کا یہ نہیں ہے، وہ نقصان بھی بتا ہے، یہ طریقہ ہے. تو ہم نے اس طریقے سے لون لوگوں کو دینا شروع کیا، جیسا بینک میں لون دیتے. بہت سے لوگ آئے، چھوٹے چھوٹے کاروبار والے آتے، آٹو رکشا والے آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، سب کرتے ہیں. بعد ہم اس کو تجربے کو الگ الگ شہروں میں گئے، مدراس گئے، حیدرآباد گئے، چنئی گئے، بامبے گئے، وہاں برانچز کر کے تجربہ ہے. تو پورے لگ بھگ یہ ہمارا اور ایک اچھے ہم کیا کیے، اچھے سٹاف کو رکھے. چیرا کر کے ہمارے پاس ایک اکانومسٹ تھے، وہ سنبھالتے تھے پورا ایگزیکٹو، اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. یہ دونوں بگننگ میں اس کو لینا. یہ لوگوں نے بد اتفاق سے کیا ہوا، اچھا کاروبار چل رہا تھا، یہ دو لوگوں کو اچھا اپرچونیٹی آیا. چیڈا صاحب کو یونائٹڈ نیشن سے جاب آ گیا، وہ چھوڑ کے جانا پڑا، اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، وہ چھوڑ کے جانا پڑا. تو 85 سے 92 93 94 بھی ہے. بہت اچھے برانچز ہوئے، منگلور میں ہوئے، سب جگہ ہوئے، گلبرگہ میں ہوئے، 10-15 برانچز ہوئے، چل رہا تھا. یہاں بھی مشکلات تو آ رہے ہیں. یہاں کیا ہے، لوگ جو لیتے ہیں تو مسلمان جذباتی ہے، سود کی یہ کرتا ہے، آ کے پوچھتا ہے کہ مجھے کتنا پروفٹ ملے گا. ارے سود نہیں ہے بھائی، آپ کو یہ شیئرنگ ہے، تو بینک میں اتنا ملتا ہے نا. تو اس کی سوچ دیکھیے، ایک طرف مسلمان ہے، ہم بے سود کار ہوتے ہیں، بینک میں اس سے کم میں ملتا ہے نا، میں کہیں تمہارے پاس 15% شیئر کروں، 20% شیئر کروں. تو وہ سوچ نہیں. اب جب لاس ہو جاتا ہے تو اسلامی طریقے سے لاس ہو رہا ہے، مجھے کچھ دینے کا نہیں ہے. ایسے چند لوگ آ گئے. خیر وہ اس میں ہوتا ہے رہتا ہے. تو لگ بھگ پورے اس میں ہمارا سرمایہ اور ڈپازٹ کچھ 15 کروڑ کے ہوئے ہمارے. اس کے بعد چل رہا تھا، کچھ دشواریاں آتے ہیں یا تو کوئی نہیں تھا. یہ جب امانت بینک پہ بھی میں وہاں تھا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، صدر ابھی نہیں ہوتا، اور آئی فیک میں بھی تھا. دو بھی مالی ادارے، دو بھی ریزرو بینک چیک کرتی ہے. تو ریزرو بینک نے کہ آپ دونوں میں ہیں. ریزرو بینک کا رولس ہے کہ یہ کوئی دونوں کے مالی ادارے کے سربراہ ایک ہی نہیں ہو سکتے، وہ الگ یہ الگ ہے. تو اس وقت میں سوچا کہ اس کو ہم ایک پروفیشنل کے ہاتھ میں دیں گے، میری سرپرستی رہے گی. جیسا کہ ہم چیڈا صاحب کے پروفیشنل لا کے اس کو آگے بڑھائے، ویسا ہم لے کے اس کو بڑھائیں گے. اب وہاں بھی ڈاکٹر صاحب پہلا نہیں میں چیئرمین ہو جاتا ہوں. جب میں ہٹنا پڑا وہاں سے، تو وہاں کیا ہے، دو سوال تھے میرے پاس، ایک آئی فیک، ایک امانت بینک. امانت بینک کو شیڈولنگ لے جانا تھا، کہ شیڈول کا مسئلہ چل رہا تھا، میرے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. تو ریزرو بینک کا یہ آ گیا. میں ڈیسائیڈ کیا کہ امانت بینک کو، ڈاکٹر صاحب ہی ڈیسائیڈ کرے امانت بینک کو تمہاری ضرورت ہے، میں آئی فیک کا چیئرمین. میں بولا ڈاکٹر صاحب آپ نہیں چلا سکتے. وہاں بھی بولا میں میرے مشورے کی بغیر، یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک تجربہ ہے، اور تجربے کے تمہیں حصہ نہیں. تمہارے پاس وہ ویژن نہیں ہے، وہ تجربہ نہیں ہے. ان کی کیا غلطی ہے ڈاکٹر صاحب کی، کہ جو عملہ رہتا ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ جو بولتا کرتے تھے. تو یہاں جب یہ چیڈا صاحب اور گئے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو لیے، تو جب ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں، اور میرے سے مشورہ کرنا چھوڑ دیے، تو یہ جو عملہ تھا ان کو فل ایکسپلائٹ.
یہ دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کی ڈپازٹیں ہیں انہیں، یہ دیکھنا بھی نہیں آتا تھا. تو یہ ادارہ پھر وہاں سے ڈاؤن فال اس کا شروع. اور ڈاکٹر صاحب کسی کو بلیو کر دے، یس انہیں خراب پروف ہوئے تک وہ اچھا آدمی. تو وہاں پہ ایک اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے وہ جو بولتے اس کے اوپر سائن کرتے. تو المیہ یہ ہے، دیکھیے 14 کروڑ چلر ہے وہ بیلنس شیٹ ہے. 15 کروڑ کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. 14 کروڑ ڈاکٹر صاحب لینے کے بعد بھی بیلنس شیٹ ہے، وہ ان کی سائن کی وہ بیلنس شیٹ ہے. میں وہ یہاں پر تذکرہ کیا ہوں، مگر ہے وہ بیلنس شیٹ. اس کے حساب سے بھی 14 کروڑ کچھ ہے، اور پروفٹ تھی تب بیلنس شیٹ میں. ایک سال میں آخری میں انہوں لیے بعد تھوڑا نقصان ہوا، کچھ 20-30 لاکھ کا نقصان، کیونکہ لوگ نہیں دے رہے تھے، ریکور ہونا ہے. تو ان کو یہاں تک کر دیے، پیسہ دینا ہے، پیسہ دینا ہے، واپس کرنا ہے، واپس کرنا ہے. اب یہ بولے یہاں پیسہ نہیں ہے نا. جو یہ یہاں تک گئے، یہ اتنا بڑا یہ ہے، 15 کروڑ کا آڈیٹڈ بیلنس شیٹ ریزرو بینک میں، یہ سب ہے. ان کو ایسا بیوقوف بنائے لوگ سب مل کے. اب کچھ لوگوں کو لیا انہوں نے، جو بھی کچھ بھی نہیں ہوا. اب ان کے اطراف اب جو بیٹھے ہیں علمین سوسائٹی میں اطراف ہوئے تھے، تو میں نام نہیں لینا، وہ سب لے کے ان کو کسی کو مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا، کسی کو ڈائریکٹر بنا دیا. کچھ جیسا تغلق کا دور تھا ویسا کرنا شروع کر دیا. پیسہ وہ بولتے ہیں سب انہیں ڈپازٹر ہے. کس کا ڈپازٹر ہے، اکاؤنٹ کہاں ہے، دیکھو سرٹیفکیٹ نہیں، لاکھ نہیں، پیسے نہیں، امانت بینک سے لیو، یہ علمین یہ میڈیکل کالج سے. میڈیکل کالج سے پیسہ دیتے گئے، میڈیکل کالج کو 40 کروڑ کا قرضہ ہو گیا. پھر ایسے کرتے کرتے ایسا دیوانگی ہوگی. 15 کروڑ کی بیلنس شیٹ آئی فیک کے نام پر. وہ لوگ ان کے جو اطراف تھے ایسا بلیک میل کیے ہیں کہ علمین چیریٹیبل فنڈ 30 کروڑ کے مخروص، 60 کروڑ کی زمین لی تھی، 60 ایکڑ یونیورسٹی بنانے کے لیے، وہ کھوڑیوں کے دام پہ دے دیے. اس کے 3-4 کروڑ. بعد میں دوسرے اداروں سے پیسے، کیا آئی فیک کے پیسے واپس کرنا ہے، آئی فیک کے پیسے واپس کرنا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو ایسا لوٹا. آخری میں کیا بول رہے، یہ رحمان خان کا ادارہ، رحمان خان کی طرف سے پیسے چلے. یہ بھی جیسا امانت بینک ہے، جبکہ رحمان خان وہاں سے یہاں آ چکے تھے. میری بیلنس شیٹ ہے وہاں پورا سرمایہ. فرض کیجئے، یہ تصور بھی کیجئے کہ 15 کروڑ بھی چلے. حالانکہ یہ 15 کروڑ میں 6 کروڑ ریزرو بینک میں ڈپازٹ ہے. بچے کتنے؟ 9 کروڑ. 9 کروڑ کے ڈیٹارس ہیں جو واپس کرنا ہے، اصول کرنا ہے. وہ ڈیٹارس کو اصول کرنے کا چھوڑ دیے. تو یہ کر کے آئی فیک کا ایک معمہ بنا دیے. تو وہ جو تجربہ تھا، دیکھیے میں نے یہ تجربے کرانے کے لیے انٹرنیشنل کانفرنس کی، اور اس کے بعد میں کرتا ہی رہا. آج بھی اس کے پیچھے ہوں میں کہ اسلامی معاشی شرعی نظام حاصل ہو سکتا ہے. تو حج کیا کر رہا ہوں، وہ میں کنٹینیوس اس سے لگا ہوا ہوں، اس میں کام میرا چلتا رہا ہے. کہ آئی فیک اس سے ہم قوم کے بہت بڑا سرمایہ برباد کیا ہے انہوں نے، بہت بڑا سرمایہ. میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں، کوئی آ کے مجھے پوچھے کہ بیلنس شیٹ میں آپ ان کے سامنے رکھ دوں گا، ڈاکٹر صاحب کی سائن کی ہوئی بات بیلنس شیٹ. وہ بھی رحمان کیا بولتے ہیں نا، ناچنے نہیں آیا تو آنگن ٹیڑھا.
اس طرح کے لوگ لے کے میرے خوابوں کو، میرے کوششوں کو برباد کیا، اور وہ اپنی جگہ خاموش رہے، ان کے ڈبہ پوچھ کے نکال دیا، وہ میرا نشانہ بنا ہے۔ آج وہ پورے عالمین کے اداروں میں قابل ہیں جو ایک اینٹ تک نہیں لگائے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کیا، اسپلٹ شخصیت تھی۔ ایک طرف ایک یعنی کروسیڈر کو ایک چیز کو لے کے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے، مگر وہ ایک پرسنالٹی ان کی ہے۔ دوسری پرسنالٹی، اسپلٹ پرسنالٹی دوسری ہے کہ ایک ادارہ بھی ان کو چلانا نہیں آتا، ایک ادارہ بھی وہ چلا نہیں سکتے، جب نہیں چلا تو دوسروں کے اوپر وہ بوجھ چلے آتا ہے۔ تو اس طرح کے یہ ایفیکٹ بھی یہ اس وقت ہی ختم ہو گیا تھا جب آپ امانت بینک کے صدر تھے، یا اس سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا؟ نہیں، تب تک چلتا تھا، مطلب تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا اس میں، لیکن میرے خیال سے آپ نے تذکرہ کیا کہ تقریباً 40 سے 50 کروڑ کا معاملہ ہاں۔ یہ تھا۔ اب 16 کروڑ کی کمپنی 40 کروڑ واجب الادا کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے لکھا کہ میں نے سوال کیا کیسے ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب نے ان اداروں سے لگ بھگ 40 سے 45 کروڑ لے کر خرچ کر دیا، اور کیوں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ افسوس کی میٹنگ میں پورے کاغذات اور حساب بتانے کے باوجود یہ ذمہ دار گونگے اور بہروں کی طرح خاموش رہے۔ بالکل، میں نے یہ کمپلیٹ دستاویزوں کے ساتھ گئے، جو ہمارے دوست سب میں بیٹھیں گے، علمین کے میٹنگ میں بیٹھے، تو میں پورے دستاویز کے ساتھ پورے ہمارے دوست جو الگ الگ اداروں سے ہیں ان کو بلایا، دیکھو میرے سے کوئی کوتاہی ہے تو اگر میں نے کوئی غبن کیا تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے، جب میں نے میرا مقالہ پیش کیا تو ڈاکٹر صاحب کے ذمہ داری تو بولو رحمان خان کیا کیا، خاموش، ایک زبان بھی نہیں، اور یہ لوگ بھی خاموش جو سن رہے بھی خاموش۔ ارے جتنے مجرم، اسی لیے گونگے بہرے، اسی لیے جی جی جی، کم سے کم یہاں سے آواز اٹھتی، یہاں سے پریشر پڑتا ہے۔ پوچھو بھائی، تو ہمیں انٹرنل ہے، باہر سے نہیں ہے، تمہیں مجھے قصوروار ٹھہراؤ، پوچھو مجھے، میں نے سب رکھا ہے، اس میں کیا بتایا، پوری دستاویز رکھا۔ کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کو جواب دہی، وہ سمجھتے تھے وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، سب ان کو جواب دہ ہیں، یعنی کہ وہ ایک تصور کیے کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ یہ اس سے ایک ادارہ، یہ بھی ایک ادارہ۔ اور ناظرین، یقینی طور پر ایک اور ادارہ جو امت کے لیے قائم کیا گیا تھا، جو مسلمانوں کا ایک جو خواب ہوتا ہے، خاص طور پر جو لوگ اسلام کے پورے طریقہ کار پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کو یہ ہمیشہ یہ ایک بنا رہتا ہے کہ ہمارا جو لین دین ہو، جو معاشی استحکام ہو، وہ سود سے بہت دور ہو، چونکہ سود کی حرمت کے تعلق سے قرآن میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے کہ سود ہر صورت میں حرام ہے، کسی بھی صورت میں اس کے جواز کی اور صورت نہیں ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت ان مسلمانوں کا خیال رکھتے ہوئے ڈاکٹر رحمان خان صاحب نے اس طرف توجہ دی، اور لیکن وہ بھی انہی حالات کا شکار ہو گیا جس طریقے سے علمین تحریک اور ساتھ ہی امانت بینک اور ساتھ ہی وہ نظام جو اسلام کے لیے برپا کیا گیا تھا، اسلامی اصول و ضوابط کو اور پورے طور پر رائج کرنے کے لیے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہوں یا اس وقت کے جو ہم عصر لوگ تھے، ان کے اندر بھی وہ جذبہ نہیں تھا، کم سے کم اپنے ذمہ دار سے سوال کر سکتے، ان پر دباؤ ڈالتے کہ نہیں، اگر کسی شخصیت کو آپ داغدار کر رہے ہیں تو وہ شخصیت تو اپنے مقالے کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے،
تو پھر آپ کیوں بار بار الزام لگا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو سونپ رہے ہیں وہ چیزیں جس کو وہ چلا رہے تھے، اچھے انداز سے چلا رہے تھے؟ لیکن جہاں ایک طرف ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب کا طریقہ بہتر نہیں تھا ان سب چیزوں کے لیے، وہاں دوسری طرف وہ لوگ جو شامل تھے ان تمام چیزوں میں، جو ڈاکٹر صاحب کے شانہ بشانہ بھی تھے، وہ لوگ بھی آواز نہیں اٹھا سکے کہ نہیں، غلط تو غلط ہے۔ جب غلط کو غلط کہنے کی صفت نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے، تو یقیناً وہ انسان خود غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سامنے کسی بات کو واضح کر سکے، جس کا نتیجہ ہوا کہ قوم کا ایک بہت بڑا ادارہ، اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق چلنے والا ادارہ، کہیں نہ کہیں مسلمانوں سے وہ ختم ہو گیا۔ اب یقینی طور پر کوئی مسلح قوم اٹھے گا، اس کے بعد اس وقت وہ دیکھے گا کہ ہمارے ہندوستان میں، جنوبی ہندوستان کے کرناٹک میں، بنگلور میں اس طرح کا ادارہ قائم ہوا تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا کریں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا کہ ریزرو بینک نے اجازت دی تھی شریعہ کے مطابق چلانے کے لیے، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر رحمان خان صاحب مستقل اسلامک بینکنگ سسٹم میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ کیسے اس کو رائج کیا جائے، کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد آپ نے اپنی خامیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یقیناً میری جو خامیاں آئی ہیں، اور ان خامیوں کا تذکرہ آپ نے کیا ہے۔ یقیناً ایک کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے اندر اپنی خامیوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی سستیوں کا ادراک ہو جائے، انہیں معلوم ہو جائے کہ میں کہیں نہ کہیں کچھ غلطی پر ہوں، یہ گرچہ کہ وہ غلطی نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، فلاں کام اگر نہ ہوا ہوتا تو یقیناً بہتر تھا۔ آپ نے ان چیزوں کا بہت ہی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یقیناً یہ جب کتاب پڑھی جائے گی، جب بھی اس کتاب کو اٹھا کر لوگ پڑھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، کہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس پر ایک کچھ بات کریں گے جس میں آپ نے خامیوں کا تذکرہ کیا، اگر وہ خامیاں کیا ہیں؟ دیکھیے، خامیاں اس لیے ہیں کہ جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں ویژن سے، یہ ضروری نہیں کہ وہ سب ٹھیک ہو، اور جیسا کہ ہر چیز میں ہوتا ہے، بعد میں اگر آپ اس کے اوپر ایک تذکرہ کریں گے یا اسے انالیسس کریں گے بعد میں غلطیاں وہ ہونے کے بعد، تو آپ کو یقین ہوگا کہ غلطیاں، جیسا کہ آج اب ہو رہا ہے تاریخ میں، جو لیڈرز نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، جب ان کے اوپر ہسٹوریکل فیکٹ ہوں گے تو انہوں نے یہ صحیح قدم نہیں لیا، یہ صحیح قدم نہیں، ان کے ارادے کچھ برے نہیں تھے، مگر قدم جو ہوتا ہے، اب جس میں دیکھیے یہ پورے ایپیسوڈ میں یہ ہے کہ ہم نے ٹاپ لیول پر ہمارے ہی ایک بینک میں ریکروٹ کیا ہوا جو کلرک سے، اسی کو جنرل مینیجر بنا ہے۔ ان ریٹروسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے غلطی ہے کہ وہ لیول کو کیا یہ شخص مستحق تھا۔ اس میں اب یہ جو شخص ہمارے یہاں جنرل مینیجر تھا، اس کو جنرل مینیجر میں نے نہیں بنایا، دوسرے پریسیڈنٹ تھے اس پر، وہ بہت دوست ہو گیا وہ اس کے پریسیڈنٹ کے، تو اس نے بغیر کسی کے پوچھے کہ اس کو مینیجر سے جنرل مینیجر بنا دیا، ضرورت تھی۔ اب جنرل مینیجر بن گیا، کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ تب میں اس کی صلاحیتوں پر میں کوشچن کرنا چاہیے تھا، میں لگتا ہے، یا نہیں تو ایک ایسا شخص جو شیڈول بینک ہو گئی ہے، اس میں ایک اور بڑا تجربے کار کو ہم لانا۔ اب اس کے بعد وہ کوشش کی میں نے، بہت سے بڑے اچھے بینکنگ کے ایکسپرٹس کو ایڈوائزرس کر کے لائے، اور وہ کیا ہوتا تھا، میرے پاس وقت کم تھا، میں ظاہر پارلیمنٹ ممبر تھا، نہ جانا تھا، تو ایڈوائزرس جو لیے 2-3 میں تجربہ کیا، ریٹائر بینک مینیجرس، حالانکہ بینک جب شروع کیے تو میں نے ایک اچھے ایڈوائزر کو لیا تھا، اس نے بہت
اچھا کام کیا. اسی کی مدد سے ہم بینک ایک سب کو ٹرین کر سکتے ہیں. بس ہر ایڈوائزر ویسا نہیں بنا. اب جو یہ ایڈوائزر کو لے کے جنرل مینیجر اپنے انڈر رکھتا تھا. تو یہ جو ہوتے ہوتے ہمارے جو وہ کوتے ہیں وہاں میں اس کو اب میں سوچتا ہوں تو میری غلطی ہے کہ ایک اچھے تجربہ کار باصلاحیت شیڈول بینک ہونے کے بعد ہم کو لاتا. مگر یہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ 400-500 عملہ ہو گیا. ہم کو یہ اس کے کنٹرول میں ہی پورے اسٹاف. ایک وقت میں کوشش کیا, مجھے اس کا اعتراف ہوا کہ یہ کچھ کرنے والا ہے. تو میں نے اور کچھ سے ایڈوائزر لائے تو لیبر پرابلم شروع کرا دیا اسی نے. تو اس طرح کے پرابلم آنا شروع ہوئے. اس وقت مجھے ایک ہی ڈر تھا کہ میں اس کو امیڈیٹ ایکشن لوں. جنرل مینیجر ہے تو میسج غلط جائے گا. عوام یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی نہیں ہے. جی تو اس کا اثر عوام میں گیا تو بینک کو اس کا افیکٹ ہوگا. یہ ڈر میرے میں تھا. تو اس لیے میں اس کے جو 1 سال پہلے مجھے اس پہ شک ہوا تو واچ رکھا تھا اس کے اوپر. مگر یہاں ہمارے آڈیٹرز فیل ہو گئے. آڈیٹرز کو میں یہ آج بھی میں ایک آڈیٹر ہونے سے یہ ٹرانزیکشن کیسے آڈیٹر کسی طرح سے بھی یہ مس ہو نہیں سکتے ان کے نظروں سے. مگر انہوں نے رپورٹ نہیں کیا. تو یہ سب کو کوشش کر کے اندر رکھ لیا. یہ جو آیا ہے 2 سال کے بعد منظر عام پہ آیا. تو یہ سب کوتاہیاں ہیں ہمارے ایڈمنسٹریٹو اس کے واسطے. تو اس کے بعد میں اور ایک سوال اٹھایا ہوں. سوال اٹھانا بہت ضروری ہے. میں آج بھی کہتا ہوں سب قوم کے لیے بھی. میں ہر میری کتاب میں ہوتا ہوں علماء سے سوال اٹھاؤ, اکابر سے اٹھاؤ, ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے سوال اٹھاؤ. میں بھی کاش مجھے بھی کوئی سوال اٹھاتا. میری بھی شخصیت اتنی امپورٹنٹ ہوتی تھی کہ یہ لوگ سوال ہی اٹھانے تھے. تو میں سمجھتا جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے. وہاں بھی وہی تھا. ڈاکٹر ممتاز صاحب کے ساتھ بھی یہی تھا. آپ لوگوں میں سے کسی نے جرأت نہیں کی کہ سوال اٹھایا جائے. میں ہوتا ہوں کاش مجھے بھی کوئی سوال اٹھاتا. احتساب یعنی صبح سے شام تک, شام سے صبح تک کا حساب و کتاب, یہ اسلامی فلسفہ بھی ہے اور موجودہ اور رہتی دنیا تک ترقیات کا سب سے اہم اور سب سے بہترین زینہ. جس قوم کے اندر, جس شخص کے اندر احتسابی کیفیت پیدا ہو جائے, اپنے آپ کو حساب لینا کا سلسلہ شروع کر دے, وہ قوم اور وہ شخص یقینی طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں, جو کمزوریاں رہتی ہیں, اس کو درست کرتے ہوئے وہ قوم اور وہ شخص آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن جس قوم کے اندر احتساب کی کیفیت نہیں ہوتی, اپنے آپ کو حساب لینے کا سلسلہ شروع نہیں کرتا, اپنے آپ کو حساب لینے کی کیفیت نہیں ہوتی, وہ قوم اور وہ شخص یقینی طور پر اپنی کمزوریوں پر نظر نہیں رکھ پاتا, جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ ان کمزوریوں کے ساتھ میں مزید کمزوریاں آ جاتی ہیں, اور وہ کمزوریاں بڑھتے بڑھتے غلطیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, اور غلطیوں کے بعد جو انسان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مجرم گردانا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کا ایفیکٹ پوری شخصیت پر, پورے کام پر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر رحمان خان صاحب نے اپنا جو احتساب لیا, اس احتساب میں انہوں نے پایا کہ یقینی طور پر اگر سوالات مجھ سے کیے جاتے اور میں جن حالات میں نے چھوڑ دیا تھا کہ نہیں جنرل مینیجر جو کر رہا ہے اس کا اثر اس طرح ہوگا, لیکن آج اگر یہ احتسابی کیفیت کے بعد یہ نتیجہ نکالا انہوں نے کہ نہیں مجھے ایکشن لینا چاہیے تھا یا مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا, اگر ایسا کرتے تو کامیاب ہو جاتے. آنے والی نسلوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے. یہ کتاب میں بار بار اس جانب توجہ دلا رہا ہوں تمام ناظرین کو کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں, نہ صرف پڑھیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ بک ہے, اور اسے آنے والی نسلوں کو بھی سناتے رہیں تاکہ جو کمزوریاں ملی اداروں کے تعلق سے پیدا ہوئی ہیں, جو سستیاں آئی ہیں, جو کوتاہی آئی ہیں, ان کوتاہیوں کو دور کر سکیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب کے شاید خود کا یہ شعر ہے جو کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے, اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. اور اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یقیناً انہوں نے
اپنے قیمتی لمحات قیمتی اوقات میں سے ایک ناظرین کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے اپنے وقت کو نکالا ہے اور ان کو وہ ان کی اس تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے جو برس ہا برس سے ان کے اندر پیدا ہو چکی تھیں اور پیدا کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پردم ہے اگر قوم تو ابھرے گا یہ دوبارہ۔ یہ انہوں نے اپنے امانت بینک کے تعلق سے اور جو ادارے ہیں اس کے تعلق سے کہا انہوں نے کہ پردم ہے اگر قوم تو ابھرے گا یہ دوبارہ، ایجاد رحمان ہے امانت ملت کا یہ ادارہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت شعر کے ساتھ اپنے اس چیپٹر کو جو امانت بینک کے تعلق سے حقیقی داستان آپ نے بتانے کی امت مسلمہ کو کوشش کی ہے، تو بہت خوبصورت شعر کے ساتھ۔ اور یہ امید یقینی طور پہ ہونی چاہیے، کسی بھی مسلم قوم کی سب سے بڑی امید یہی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آنے والی نسلیں اسے دوبارہ شروع کریں گی اور بہتر سے بہتر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرے گی۔